अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक नावल स्टार्ट करने वाले हैं, अपना मुसहफ़। इसकी राइटर है निम्र अहमद। निम्र अहमद को तो कौन नहीं जानता। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल है। वो इस्लामिक भी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आइए अपना नावल स्टार्ट करते हैं। एड़ा तिरछा छोटे बड़े हर अंदाज में यही लिखा था। वो लड़की कभी कभी इस बैग को देखती थी, मगर मखमल के तो रोज़ के 10 मिनट इससे अफाम लड़की का जायज़ा लेते ही गुजरते थे। वो भी अजीब और असरार किरदार थी। यहाँ इस्लामाबाद में से अफाम नज़र आ ही जाते थे, मगर वो अपने जैसों से मुख्तलिफ थी। सर पे रुमाल बांध कर गर्दन के पीछे गिरा लगाती और नीचे ओवर कोट, मोटे होंठ, स्याह रंगत मगर चमकीली आंखें। कोई ऐसी चमक थी इनमें कि मखमल कभी इन आंखों में देख ना पाई थी। हमेशा निगाह चुरा जाती। शायद 1.5 महीना कबल से वो इसे अपने मखसूस औकात में स्टैंड पर दिखती थी, और इन 1.5 माह में इसके अंदाज हमेशा यकसर रहा था। कमर सीधी रखे अलर्ट सी बेंच पे बैठी हमें खामोशी से सामने सीट में देखती। वो बहुत चुप सी लड़की मालूम नहीं कौन थी। और फिर इसकी वो पुरस्कार किताब, स्याह जिल्द वाली भारी सी किताब जिसका स्याह सुर्ख वर्क बिल्कुल खाली था, इसकी गोद में धरी होती और किताब के किनारे पर इसकी स्याह हाथ मजबूती से जमे होते। इसके अंदाज से कुछ खास झलकता था, किताब की हिफाजत का एहसास या शायद इसकी बेशुकीमत होने का। किताब बलशत और मोटी थी, सफ़ों के झलकते किनारे पीले और खिस्ता लगते थे, जैसी कोई बहुत कदीम किताब हो, सैकड़ों बरस पुराना कोई नुस्खा हो। कुछ था इसमें, कोई कदीम राज, कोई पुरस्कार था। वो जब भी इस किताब को देखती यही सोचती, और आज जाने क्या हुआ। वह इस खामोश सी लड़की से मुखातिब हो गई। शायद तहस्सुब आजिज़ कर रहा था। एक्सक्यूज़ मी, एक बात पूछ सकती हूँ? पूछो। सियाफाम लड़की ने अपनी चमकीली आंखें उठाई। ये किताब किसकी है? मेरी। मेरा मतलब है इसमें क्या लिखा है? वो चंद लम्हे मखमल को चेहरा देखती रही, फिर आहिस्ता से बोली, मेरी ज़िंदगी की कहानी। अच्छा। वो हैरत छुपा ना सकी। मैं समझी ये कोई कदीम किताब है। कदीम ही है, सदियों पहले लिखी गई थी। तो आपको कहाँ से मिली? मिस्र की एक पुरानी दुकान से। ये कुछ किताबों के बीच पड़ी थी। जब मैंने इसे निकाला तो इस पे ज़मानों की गर्द थी। वो मोहब्बत से स्याह दिल पर हाथ फेरते कह रही थी। इसके लबों पर मदम सी मुस्कुराहट थी। मैंने वो गर्द छाड़ी और इसे अपने साथ रख लिया। फिर जब पढ़ा तो मालूम हुआ इसे तो किसी ने मेरे लिए लिखवा कर इधर रखा था। मखमल मुंह खोले इसे देख रही थी। तुम्हें क्या दिलचस्पी है इसमें? मैं इस बारे में मज़ीद जानना चाहती हूँ। क्या मैं इसे पढ़ सकती हूँ? वो हल्का सा मुस्कुराई। तुम नए दौर की नई लड़की हो, इस कदीम ज़ुबान में लिखे नुस्खे को कहाँ समझोगी? मगर ये है क्या? इसमें क्या लिखा है? तो वो तासुब अब इसे बेचैन कर रहा था। मेरा माजी। इसी पल हैरन बजा तो मखमल ने चौंक कर सामने सड़क पर आती बस को देखा। मेरा हाल। वो सियाफाम लड़की कह रही थी। मखमल बैग का स्ट्रिप पकड़े खड़ी हुई। इसे जल्दी कॉलेज पहुंचना था और मेरा मुस्तकबिल भी। मुझे क्या पेश आने वाला है ये किताब सब बता देती है। मैं चलती हूँ। वो बस की तरफ देखते माजरत खाना अंदाज में कहकर आगे बढ़ गई। इसमें तुम्हारा जिक्र भी है मखमल। वो उल्टे पैर मुड़ी। मेरा जिक्र? मेरे बारे में क्या लिखा है? वो शदास सी रह गई थी। ये कि मैं तुम्हें ये किताब दे दूं, लेकिन मैं तो इसे तुम्हें तब ही दूंगी जब तुम थक कर खुद मुझसे मांगने आओगी, क्योंकि इसमें तुम्हारी ज़िंदगी की कहानी भी है। जो हो चुका है, जो होने वाला है, सब लिखा है। बस का तेज़ हैरन बजा तो वो कुछ कहे बिना तेज़ी से इसकी तरफ दिखी। रोड पार करके ऊपर चढ़ते इसने पल भर को पलट कर देखा था। वो सियाफाम लड़की इसी तरह मुस्करा रही थी, पुरस्कार मैंने खेज मुस्कुराहट। मखमल को एकदम इस सब से बहुत डर लगा था। कॉलेज के बाद वो अपनी दोस्त नादिया के अब्बू की एकेडमी में 7th क्लास के बच्चों को साइंस और मैथ पढ़ाती थी। घर पहुँचते पहुँचते इसे रोज़ 3:30 बज जाते थे। गेट अबूर करके पोर्च में देखा तो 3 गाड़ियां आगे पीछे खड़ी थी। दिल कड़ा कर रह गया। घर में गाड़ियों की कतार के बावजूद वो बसों के धक्के खाने पर मजबूर थी। हम चच्चों के रहमो करम पर पलने वाले यतीमों के नसीब भी कितने यतीम होते हैं ना। खुद पर तरस खाती वो अंदर आई थी। लाउंज में खामोश दोपहर उतरी हुई थी। वो सबके सोने का टाइम था। आगा जान इसके सबसे बड़े ताया इस वक्त तक ऑफिस से लौट आती थी, और इनकी कच्ची नींद के बाद पूरे घर को हुक्म होता था कि पता भी ना खड़के, वरना वो डिस्टर्ब होंगे। हुक्म बज़ाहिर पूरे घर को, और हकीकत मखमल और मसरम को, और दर हकीकत
مخمل اور مسرت کو سنایا جاتا تھا، اور آخر میں جب آغا جان کی بیگم دائی مہتاب ان الفاظ کا اضافہ کرتی اور مسرت ذرا اپنی بیٹی کو سمجھا دینا، جب لور لور شہر پھرنے سے فارغ ہو جائے تو گھر آتی مین ڈور آرام سے کھولا کرے، آغا جان سب کی نیند خراب ہوتی ہے، اب میں کچھ کہوں گی تو اسے برا لگے گا، گز بھر کی تو زبان ہے اس کی، نہ چھوٹی کا لحاظ ہے نہ بڑے کا ادب، استغفراللہ، ہماری بیٹیاں بھی کالج پڑھی ہیں، ان کے انداز ایسے نہ نکلے جیسے مخمل کے، وغیرہ وغیرہ، تو اسے تو آگ ہی لگ جاتی۔ ہر روز دروازہ کھولتی ہوئی یہی فکرہ سماعت میں گونجتا تو وہ چڑھنے کے باوجود دروازہ آہستہ بند کرتی۔ کچن کی طرف آئی تو سنک میں چھوٹے برتنوں کا ڈھیر لگا تھا، ناگواری سے ناک چڑھائے اس نے بیگ سلیب پہ رکھا اور ہاٹ پٹ کی طرف بڑھی۔ صبح ناشتے کے بعد اس نے اب تک کچھ نہ کھایا تھا، اب زوروں کی بھوک لگی تھی، ہاٹ پٹ کھولا تو وہ خالی تھا، رومال پر روٹی کے چند ذرے بکھرے تھے، اس نے فریج کھولنا چاہا تو وہ لاک تھا، مہتاب تائی اس کے آنے سے قبل فریج لاک کر دیتی تھی، پہلے مسرت بیگم اس کے لیے کھانا بچا کر ہاٹ پاٹ میں رکھتی تھی، مگر جب سے مہتاب تائی نے کھانے کی خود نگرانی شروع کی تھی، ہاٹ پاٹ ہر تیسرے دن خالی ملتا تھا۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن پھر ضبط کر کے وہ نکلی اور آہستہ سے گیٹ عبور کر کے کالونی کے بہرنکر والے ہوٹل سے ایک نان اور ایک کباب لے آئی کہ اتنے ہی پیسے تھے، واپسی پر وہ پھر سے پرانی مخمل بن چکی تھی۔ لاؤنج کا دروازہ کھول کر دھڑام سے بند کیا، فرش پر پڑی فٹ بال اٹھا کر پوری قوت سے دیوار پر ماری اور صوفے پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھی نان کباب کا لفافہ کھولنے لگی۔ لمحہ بھر بعد ہی آغا جان کے کمرے کا دروازہ کھولا اور تنتناتی ہوئی تائی مہتاب بہ رہی، مخمل پکرتی تو اس نے آرام سے سر اٹھایا، کباب کھائیں گی تائی امی؟ شٹ اپ، 1000 دفعہ کہا ہے کہ آرام سے دروازہ کھولا کرو، مگر تم، آہستہ بولے تائی اماں، اس وقت آغا جان سو رہے ہوتے ہیں، اٹھ جائیں گے۔ وہ نان پر کباب رکھ کر پاؤں چلاتی بے نیازی سے کہہ رہی تھی، تم احسان فرموش، تمہیں ذرا بھر بھی احساس ہے کہ آغا جان دن بھر کے تھکے، مگر وہ فکرہ مکمل ہونے سے قبل ہی وہ اپنا نان کا کباب اٹھائے اپنے کمرے کی طرف جا چکی تھی۔ تائی مہتاب تلملائی کلستی رہ گئے، اندر مسرت آوازوں پر جاگ چکی تھی، کیا ہوا ہے مخمل، بھابی بیگم کیوں ناراض ہو رہی ہیں، دماغ خراب ہے ان کا، پیدائشی مسئلہ ہے، آپ کو نہیں پتا؟ اس نے بیزاری سے نان کباب کا لفافہ بستر پر رکھ دیا، مگر ہوا کیا ہے؟ ان کی نگاہ پھسل کر لفافے پر گئی، پھر باہر سے کھانا لائی اور فریج میں، اور پھر خود ہی خاموش ہوگی۔ آپ کے لیے لائی ہوں، آپ نے کچھ کھایا؟ میں کھا چکی ہوں، یہ تم کھاؤ، مجھے معلوم ہے تم نے کچھ نہیں کھایا۔ وہ تھکاوٹ سے مسکرائی تو مخمل نے لمحے بھر کو ماں کو دیکھا، سادہ گھسے ہوئے کاٹن کے جوڑے میں سفید ہوئے بال اور جھڑیوں سا چہرے والی اس کی تھکی تھکی بیزار سی ماں، جو واقعی اس عالی شان کوٹھی کی مالکن ہوتے ہوئے بھی ملازمہ لگ رہی تھی۔ دل برا مت کیا کرو مخمل، اللہ کا نام لے کے کھا لو، مجھے غصہ آتا ہے ان لوگوں پہ اماں۔ تائی مہتاب کی بولنے کی آواز برابر آ رہی تھی، اب وہ شور کر کے جانے کس کو بتا رہی تھی، ناشکری مت کرو بیٹا، انہوں نے رہنے کے لیے ہمیں چھت دی ہے، سہارا دیا ہے، احسان نہیں کیا، میرے بابا کا گھر ہے، اسے ابا نے ہمارے لیے بنوایا تھا، یہ بزنس، یہ فیکٹریاں، یہ سب ابا نے خود بنوایا تھا، سب کچھ ابا نے ہمارے نام کیا تھا، تمہارے ابا اب زندہ نہیں ہے مخمل، وہ اب کہیں بھی نہیں ہے، وہ جیسے تھک کر کہہ رہی تھی، اور وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی، پھر سر چھٹک کر لفافہ اٹھایا، نان سخت ہو گیا تھا اور کباب ٹھنڈا، وہ بے دلی سے لقمے توڑنے لگی، یہ ٹھنڈا بے لذت کھانا کھا کر وہ کچھ دیر ہی سو پائی تھی کہ ٹھا کی آواز کے ساتھ کمرے کے دروازے سے فٹ بال ٹکرایا، وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، باہر دیواروں پر فٹ بال مارنے کی آوازیں برابر آ رہی تھی، کچی نیند ٹوٹی تھی، وہ برا سا منہ بنائے جمائے روتی اٹھی، سلیپر پہنے اور ہاتھوں سے بال لپیٹتے دروازہ کھولا۔ اس کا اور مسرت کا مشترکہ کمرہ دراصل کچن کے ساتھ ملک اسٹور روم تھا، بہت چھوٹا نہ بہت بڑا، عرصہ پہلے سے کاٹ کباڑ سے خالی کروا کر ان دونوں کو ادھر منتقل کر دیا گیا تھا، اس کے ساتھ باتھ روم نہ تھا، اس لیے ان کا لاؤنج پار کر کے گیسٹ باتھ روم کی طرف جانا پڑتا تھا۔ بیڈ لاؤنج میں نائمہ چچی کے چھوٹے محاذ اور موئز فٹ بال ادھر ادھر مارتے دوڑتے پھر رہے تھے، تمیز نہیں ہے تم لوگوں کو، دیکھ کر کھیلا کرو نا، میں سو رہی تھی، کچن کے کھلے دروازے پر کھڑی اندر کسی سے بات کرتی نائمہ چچی فوراً مڑی، اب میرے بچے کھیلے بھی نہ، تمہارا تو کام ہی سونا ہے، نہ دن دیکھنا نہ رات، ہر وقت بس بستر ہی توڑتی ہی رہتی ہو۔
ہاں تو میرے باپ کے پیسے سے یہ بستر آئے تھے، توڑوں یا پھوڑوں میری مرضی۔ ابا کی ڈیتھ سے پہلے اسد چچا تو غالباً بے روزگار تھے نا۔ وہ بھی مخمل تھی، سارے حساب فوراً چکا کر بے نیازی سے باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ ادھر نعیمہ چچی بڑبڑاتی رہ گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر اس نے اپنے سلکی بھورے بال دونوں ہاتھوں میں سمیٹ کر اونچے کی اور پونی باندھی، بہت اونچی سی پوری یہ پونی ٹیل اس پر بہت جلتی تھی۔ وہ ذرا بھی ہلتی تو اونچی پونی ساتھ ہی گردن کے اوپر جھولتی۔ اس کی آنکھیں کانچ سی سنہری تھی اور ہلکا سا کاجل بھی ان کو چکا دیتا تھا۔ وہ بلا شب گھر کی سب سے حسین لڑکی تھی، اسی لیے تو جلتی ہیں یہ سب۔ اسے ہنسی آ گئی۔ ایک نظر خود پر ڈالی، جینس کے اوپر کھلا سا کرتا اور گردن کے گرد لپٹا دوپٹہ، مفلر کی طرح ایک پلو سامنے کو لٹکتا اور دوسرا کمر پر گرتا۔ وہ واقعی سب سے منفرد تھی۔ کچن میں تائی مہتاب نگٹس نکال کر مسرت کے سامنے رکھ رہی تھی، جو بہت تابیداری سے ایک طرف چائے کا پانی چڑھا کر دوسری طرف کڑھائی میں تیل گرم کر رہی تھی۔ اس پر نظر پڑی تو نگٹس رکھتی ہوئی ذرا لاپرواہی سے گول ہوئی۔ یہ بچوں کے لیے فرائی کرو تو مسرت، اب ہر کوئی تو پیر سے منہ مار کر نہیں آتا نا۔ بجا فرمایا تائی اماں، یہاں تو لوگ گھر کے اندر ہی دوسروں کے مال پر منہ مارتے ہیں۔ وہ اطمینان سے کہہ کر کولر سے پانی کا گلاس بھرنے لگی۔ زبان کو سنبھالو لڑکی، توبہ ہے، ہماری بیٹیاں تو کبھی ایسے ہمارے آگے نہیں بولی۔ آپ برا مت مانا بھابی بیگم، میں سمجھا دوں گی۔ گھبرا کر مسرت نے ایک ملتجائی نگاہ مخمل پر ڈالی۔ وہ کندھے اچکا کر کھڑے کھڑے پانی پینے لگی۔ سمجھا دینا بہتر ہوگا۔ اس پر ایک تنفر بھری نگاہ ڈال کر تائی مہتاب بیٹھ چلی گئی۔ نعیمہ چچی پہلے ہی جا چکی تھی، اب مسرت اور مخمل ہی کچن میں رہ گئے تھے۔ اب یقیناً برتن ہی آپ کو ہی دھونے ہوں گے اماں۔ دھو بھی دوں تو کیا ہے، ان کے احسان کم ہے ہم پہ۔ وہ مصروف سے ایک ایک کر کے نگٹس کڑھائی میں ڈال رہی تھی۔ مخمل نے گہری سانس لی اور سینے موڑ کر سنک کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسے علم تھا اگر وہ نہیں کرے گی تو مسرت کو ہی کرنا ہوگا، اور ابھی تو انہوں نے رات کا کھانا بھی تیار کرنا تھا۔ رہنے دو بیٹا، میں کر لوں گی، مجھے پتا ہے آپ کر لیں گی، مگر میں بھی ان لوگوں پر ذرا احسان کرنا چاہتی ہوں۔ وہ برتن دھو کر فارغ ہوئی تو مسرت ٹرالی کر چکی تھی۔ مخمل، یہ بہ لے جو، سب لان میں ہوں گے۔ وہ بنا احتجاج ٹرالی گھسیٹنے لگی۔ لان میں روز شام کی طرح کرسیاں لگی تھی۔ آغا کریم اخبار کھولے دیکھ رہے تھے، ساتھ ہی مہتاب تائی اور نعیمہ چچی باتیں کر رہی تھی۔ نعیمہ چچی سب سے چھوٹے چچا اسد کی بیوی تھی، جو قریب ہی بیٹھے غفران چچا سے کچھ کہہ رہے تھے۔ غفران چچا اور مخمل کے ابا آغا ابراہیم جوڑواں تھے۔ آغا کریم ان سب سے بڑے اور اسد چچا چاروں بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ غفران چچا کی بیگم فائزہ چچی برآمد میں کھڑی اپنی بیٹی کو آواز دے رہی تھی۔ اسے ٹرالی لے کر آتا دیکھ کر مسکرائی۔ ارے مخمل جان، تم اکیلی لگی رہی، ندا یا سائمہ کو کہہ دیتی، تمہاری ہیلپ کروا دیتی۔ فضا چچی نعیمہ اور مہتاب کی طرح زبان کی کڑوی نہ تھی، بلکہ اتنی میٹھی تھی کہ جب یہ مٹھاس اپنے لبوں سے دوسروں کے حلق میں ڈلتی تو وہاں کانٹے اگاتے۔ اٹس اوکے، وہ بھی بس مسکرا کر ٹرالی آگے لے گئی۔ اب کیا کہتی کہ ندا اور سائمہ نے پہلے کون سے کام کیے تھے جو اب کرتی؟ اگر وہ انہیں بلاتی تو وہ فوراً چلی آتی، ایک دو چیزیں پکڑاتی، چولہا جلاتی، باتیں بگاڑتی اور پھر آہستہ سے کھسک جاتی۔ اس کے بعد لاؤن میں فضا چچی سب کو ایک ایک تھی، یہ چکھے میری سائمہ نے بنائی ہے اور میری ندا کے ہاتھ میں تو بہت ذائقہ ہے، کہہ کر پیش کرتی۔ اس پہ مہتاب تائی ان کی تعریفیں تو نہ کرتی، مگر مسرت اور مخمل کا قائلی کے تانے ملتے۔ اس سارے قصے سے بچنے کو مخمل نے کبھی ان دونوں کو بلانے کی غلطی نہ کی تھی، مگر فائزہ چچی کی یہ میٹھی زبان ہی تھی کہ نہ وہ کبھی پلٹ کر جواب دے سکی، نہ ہی کچھ بتا سکی۔ وہ موقع ہی نہیں دیتی تھی۔ لو جلدی کرو، دونوں ماں بیٹیاں لگتی ہیں پھر بھی گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ تائی آپ کوئی ملازمہ کیوں نہیں رکھ لیتی، کم سے کم آپ کو ہم ماں بیٹی پہ چلانا تو نہ پڑے گا۔ وہ تیزی سے کہہ کر ٹرالی وہیں چھوڑے واپس چلی گئی۔ سب باتیں چھوڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ احسان کرنے کا زمانہ ہی نہیں رہا۔ تائی نے ٹرالی اپنی طرف کھینچی۔ آغا کریم نگاہ چرا کر پھر سے اخبار میں گم ہو چکے تھے۔ وہ واپس کچن کی طرف آئے تو فوراً تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا نیچے آ رہا تھا۔ وہ بعد چائے لگ گئی آخری سیڑھی اور ترتے مصروف سے انداز میں کہتے وہ کلائی پر کھڑی باندھ رہا تھا۔ اسکنگ لے گئی ہو، چائے لاتی ہوں۔ وہ زیادہ غور سے سنے بغیر پیر نکل گیا۔ مخمل نے رخ بھر کر لمحے بھر کو اسے جاتے دیکھا۔ وہ مہتاب تائی کا بڑا بیٹا تھا، حنین
وسیم اس کے بعد تھے اور سدرا اور میرین سب سے چھوٹی تھی۔ فواد آغا جان کے آفس جاتا تھا، اونچا لمبا خوش شکل تو تھا ہی، مگر ڈریسنگ اور دولت کی چمک دمک سے مزید پرکشش اور ہینڈسم لگتا تھا۔ خاندان کا سب سے پاپولر لڑکا، جس پر ہر لڑکی کا دل اور لڑکی کی ماں کی نظر تھی۔ ندا اور سائمہ ہو یا نائمہ کی مغرور نخریلی آرزو، سب فواد کے آگے پیچھے کرتی۔ رضیہ پھوپھو تو اپنی اکلوتی فائقہ کے لیے کبھی فواد کو ڈنر پر بلا رہی ہیں تو کبھی فائقہ انڈوں کا حلوہ بنا کر اس کے لیے لا رہی ہے۔ فواد میٹھا شوق سے کھاتا تھا تو یہ لڑکیاں ماؤں کے بنا کو اپنا کہہ کر بہت شوق سے پیش کرتی تھی، مگر وہ بھی صدا کا بے نیاز تھا۔ اپنی اہمیت کا احساس تھا کہ بے نیازی اور اکراہٹ کم نہ ہوتی تھی، اور وہی تو تھا جس پہ مہتاب تائی گردن اونچی کر کے پھرتی تھی، ورنہ انہیں تو بمشکل ایف اے کر کے دبائی ایسا گیا کہ نہ تو پھر خط لکھا اور نہ ہی پھوٹی کڑی گھر پہ تھی۔ تعلیمی ریکارڈ اس کا اتنا برا تھا کہ تائی کڑاتی رہتی تھی، مگر یہ وسیم تھا جس نے تائی اور آغا جان کا ہر جگہ سر شرم سے جھکایا تھا۔ نالائق، نکما، ایف اے میں 2 بار فیل ہو کر پڑھائی چھوڑ کر آوارہ گردی میں مشغول، سگریٹ کا عادی، اور کہنے والے تو دبی لفظوں میں کہہ دیتے کوئی گلیوں کا پرانا شہنشاہ ہے، جہاں دن سوتے اور رات جاگتی ہیں۔ وہ سر چٹک کر کچن میں آئی تو مسرت جلدی جلدی کپڑے سے سلیب صاف کر رہی تھی۔ ان کی پیالی میں آدھا کپ چائے پڑی تھی، ان سے کچھ کہنا بیکار تھا۔ اس نے ٹرے اٹھائی۔ لان میں فضا چچی کی ساز والی کرسی پہ فواد بیٹھا تھا اور وہ مسکرا کر بہت توجہ سے کچھ بتا رہی تھی اور وہ لاپرواہی سے سن رہا تھا۔ یقیناً ندا یا سائمہ کی خوبیوں کا کوئی قصہ تھا۔ مخمل اس کپ میں چائے انڈیر رہی تھی کہ وہ کہہ اٹھا، میرے کپ میں چینی مت ڈالنا۔ نہیں ڈالی۔ وہ بنجوں کے پھل کاس پہ بیٹھی سب کو چائے اٹھا کر دے رہی تھی۔ ارے بیٹا، چینی کیوں نہیں پی رہے؟ فضا چچی بہت زیادہ فکر مند ہوئی۔ کچھ ویٹ لوز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اتنا تو سمارٹ ہو، اور کیا لوز کرو گے؟ آرزو اسی پر سامنے والی کرسی پہ آ بیٹھی اور میری چائے میں آدھا چمچ چینی۔ مخمل وہ فواد کے بالکل سامنے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر بیٹھی تھی، جو سفید ٹراؤزر اور اوپر کھلے کھلے گلے والی ریڈ شارٹ شرٹ، کندھوں تک اسٹرپ میں کٹے بال اور گندمی آم سے چہرے، جس کو بہت محنت سے اس نے قدرت پرکشش بنا تھا، مگر پتلی کمان سی آئی برو اس کو بہت شاطر دکھاتی تھی۔ وہ نائمہ چچی اور اسد چچا کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ فٹ تو رکھنا پڑتا ہے خود کو مخمل، یہ کباب پکڑانا؟ فواد نے ہاتھ بڑھا کر کہا تو مخمل نے فوراً کباب کی پلیٹ اٹھا کر دینا چاہیے، اور دیتے دیتے اس کی انگلیاں فواد کے ہاتھوں سے مس ہوئی۔ وہ چونکا تو گھبرا کر مخمل نے پلیٹ چھوڑ دی، وہ گر جاتی اگر وہ تھام نہ لیتا۔ مخمل نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ پلیٹ پکڑے یک تک اسے دیکھ رہا تھا، چونک کر سب کچھ بھول کر، جیسے اسے پہلی دفعہ دیکھا ہو۔ بس لمحے بھر کا عمل تھا، اس نے رخ پھیر لیا تو وہ بھی دوسری جانب متوجہ ہو گیا۔ فضا چچی اور آرزو کسی اور طرف متوجہ تھی، کسی نے بھی وہ لمحہ محسوس نہیں کیا تھا جو آ کر گزر بھی چکا تھا، اور فواد وقفاً اس پر ایک نگاہ ڈالتا تھا، جو بنجوں کے بل گھاس پہ بیٹھی سب کو چائے سرو کر رہی تھی۔ ذرا سا سر جھکاتی تو پوری پونی ٹیل اور اونچی لگتی تھی، سر اٹھاتی تو پونی ساتھ ہی جھولتی، اور وہ کان سی سنہری آنکھیں۔ ان ساری لڑکیوں کے پاس اس جیسا کچھ بھی تو نہیں تھا۔ وہ چائے کا سوپ لیتا خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ شام میں وہ کمرے میں بند پڑتی رہی، پھر مغرب ڈھل گئی تو کچن میں آ گئی، جہاں مسرت کرسی سے کٹنگ بورڈ پر پیاز ٹماٹر کاٹتی رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ کچن میں اور کوئی نہ تھا اور سارا پھیلاؤ یقیناً انہی کو سمیٹنا تھا۔ اماں، یہ تائی اماں یا چاچیوں میں سے کوئی کھانے کی ذمہ داری کیوں نہیں لیتا؟ ہمیشہ آپ ہی کیوں بناتی ہیں؟ وہ یہ سب دیکھ کر بول گئی تھی۔ وہ تو ہمارا گھر ہے بیٹا، میں یہ کروں گی تو کیا ہو جائے گا؟ آپ تھکتی نہیں ہیں ان کی خدمت کرتے کرتے؟ نہیں، تھکن کیسی؟ وہ اب جھک کر چولہا جلا رہی تھی۔ اچھا بتائیے کیا بنانا ہے، میں کچھ کروا دوں؟ بریانی تو بنانی ہی ہے، باقی مہتاب بھابھی سے پوچھتی ہوں۔ اور اسی پل مہتاب تائی نے کچن کے دروازے سے جھانکا۔ کھانا بنانا اب شروع بھی کر دو مسرت، روز دیر ہو جاتی ہے۔ مسرت چولہا جلائے فوراً پلٹی۔ جی بھابھی، بس شروع کر رہی ہوں۔ جی بھابھی آپ بتائیں۔ بریانی کا وسیم بیٹا کہہ گیا تھا، ساتھ کیا بناؤں؟ وہ دوپٹے سے ہاتھ پونجے ان کے سامنے جا کر پوچھنے لگی۔ ساتھ مٹر قیمہ بنا دو اور کباب بھی تل لینا، اور دوپہر والا عربی گوشت بھی گرم کر لینا، آلو کا ایک سالن بھی بنا لو، سلاد رائتا بھی نہ بھولنا۔ جی، اور میٹھے میں دیکھ لو وہ بے نیازی نحوست سے
खोई हुई। पेंडिंग बना लूं या डब्बा रोटी की खीर, वो एक चट्टी नज़र इस पर डालकर पलट गई। एक टाइम पर देश के भर भर के आग की 3-3, 4-4 डिशें बनाती हैं, मगर रात के लिए कुछ बचता ही नहीं है। वो कलस्ती भी थी और हैरान भी होती। तुम खुद ही तो कहती हो ना, वो हमारा माल हराम तरीके से खाते हैं, फिर हराम में कहाँ बरकत होती है बेटा। इनके लहजों में बरसों की थकन थी और वो कहकर फिर से कटिंग बोर्ड पर छुप गई। वो बिल्कुल चुप सी हो गई थी। वाकई क्यों यहाँ देश के एक वक्त के खाने पे ख़त्म हो जाते थे। इसने तो कभी इस पहलू पे सोचा ही नहीं था, और अम्मा भी इनकी हर जुल्म ज़्यादती से आगाह थी, फिर भी चुपचाप सह जाती थी। हमारा माल, दिल में एक कांटा सा चुभा। 11 वर्ष कबल अब्बा की डेथ से पहले ये फैक्ट्रियाँ, ये जायदादें, बैंक बैलेंस, ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बड़ी बिजनेस एम्पायर सब अब्बा का था। और ये आगा करीम खान, ये राजा बाजार में कपड़ों की एक दुकान चलाते थे। गुफरान चाचा एक मामूली सी कंपनी में इंजीनियर पढ़ती थे, और आरजू के वालिद असद चाचा, वो तो वसीम की तरह थे, बेरोजगार, निकम्मे, नटखटू और नालायक। फिर कैसे अब्बा के चलम के बाद वो अपने किराए के घर खाली करके बारी बारी इधर आन बसे। ये आगा करीम का घर, आगा हाउस, 3 मंजिला आलीशान मखमल नुमा कोठी, महल नुमा कोठी थी। निचली मंजिल पर आगा जान की फैमिली ने बसेरा जमाया, बुलाई पर फिजा चच्ची ने, और सबसे ऊपरी मंजिल पर असद चचा की फैमिली का कब्जा था। वो चंद दिन के लिए आए थे, मगर फिर वो चंद दिन कभी ख़त्म ना हुए। बात पे बात, जगह की कमी का रोना रोया जाता, यहाँ तक कि मास्टर बेडरूम से मसरत और मखमल को निकाल कर स्टोर में शिफ्ट कर दिया गया। वो इस वक्त छोटी थी, शायद 9 बरस की, मगर जैसे जैसे शहूर की मनाजिल पार की तो अंदर ही अंदर लावा फूटता रहा। अब तो अरसा हुआ इसने दबना छोड़ दिया था। घर के मर्दों के सामने तो खैर ज़बान बांधी रखती, मगर ताई चाची उसे बराबर का मुकाबला करती, और कज़न तो किसी खाते में नहीं थी। लेकिन इसकी ज़ुबान चलाने के बाद इस पर सख्तियाँ बढ़ती गई। वो मैं ज़बान से जवाब दे सकती थी, मगर ताई अम्मा वगैरह दूसरे हरबे भी इस्तेमाल करती। जब से इसने अपने ज़ाती जेब खर्च के लिए एक दोस्त के वालिद की एकेडमी में ट्यूशन देना शुरू की थी, इसको घर वापसी में देर हो जाती और नतीजन या कसद इसके लिए दोपहर का खाना ना रखा जाता। एक दफ़ा अम्मा एक रोटी और सालन की प्लेट बचाकर कमरे में ले गई, मगर ताई मेहताब की निगाह पड़ ही गई और घर में पहुंचा लिया गया। वो बातें सुनाई मसरत को, ऐसे ऐसे चोरी के इल्ज़ामात अकबला से नवाजा कि मसरत फिर कभी इसके लिए कुछ बचा कर कमरे में ना रख सकी। शायद ताई ये सब इसलिए करती थी ताकि वो ट्यूशन छोड़ दे, और जो 1500 रुपये इस ट्यूशन से मिलता है वो उसको ना मिला करे। और ट्यूशन की इजाज़त भी तो कितनी मिनटों से इसे मिली थी। जबकि सबके सामने इसने पूछ लिया तो शुरू में तो सब अकड़ गए, लेकिन इसका फिक्रा ठीक है। आज 1 तारीख है, लाइए आगा जान मेरी पॉकेट मनी निकाली, मगर वो इतनी ही हो जितनी सिद्रा और महरीन बाजी को मिलती है, क्योंकि अगर मुझे पॉकेट मनी नहीं मिली तो मैं सिद्रा और महरीन के हर अच्छे और महंगे जोड़े को आग लगा दूंगी। और वो पहली दफ़ा इतनी जुनूनी होकर बोली थी कि मज़ीद 10 मिनट की बहस के बाद इसे इजाज़त मिली गई थी। और अभी जो अम्मा ने याद दिलाया कि वो लोग इनका माल खाते हैं, तो वो ये सोचे बगैर ना रह सकती। कुछ ऐसा ज़रूर है कि आगा जान इस 20 साल लड़की से हाइफ है। अगर कभी जो वो अपना हिस्सा मांगने खड़ी हो जाए तो क्या इनका केस इतना कमज़ोर है कि वो अदालत का फैसला अपने हक में ना करा सकेंगे और इन्हें हर चीज़ मखमल के हवाले करनी पड़ेगी? और क्या वो 20 साल लड़की इतनी वाहिम्मत है कि वो इन सबको, इन शतरंज के इतने माहिर और चालबाज खिलाड़ियों को अपनी उंगलियों पर नचा सके? जवाब एक जोरदार नहीं था। वो कभी भी इनके खिलाफ उठ खड़ी नहीं हो सकती थी, लेकिन अगर कभी इनके हाथ इनकी कोई कमज़ोरी लग जाए, कोई तख्ती रख जिसे दबाकर वो अपने सारे हिसाब चलता कर सके, तो कितना मज़ा आए। मगर ऐसी क्या तख्ती रख हो सकती है इनकी? बात सुनो। मेहताब ताई ने फिर से किचन में झांका तो वो अपने ख्यालात को भगाती रूह से चौंकी। फवाद कह रहे मीठे में चॉकलेट फल बना होना चाहिए, यूँ करो अभी साथ साथ शुरू कर दो, और हाँ कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत अरसे बाद मेरे बेटे ने किसी खास मीठे की फरमाइश की है, बहुत मान फखर और तनबीह भरे अंदाज में कहकर वो पलट गई, और मखमल के जहन में भटकती रूह इसी नुक्ते पे मुंजद होगी। मेरा बेटा तो आगा जान और मेहताब ताई की कमज़ोरी, थुकती रग और तड़प का पता सब कुछ फवाद ही है। अगर ये झुकती रग इसकी उंगली तले आ जाए तो मखमल से आलू काट दो। मेरा ख्याल है आलू अंडे भी बना लेते हैं, सब शौक से खाते हैं। वो सोच में गुम इनकी करीब आई और आलू छीनने लगी।
مسرت نے بریانی کا مسالہ بنایا، قیمہ مٹر بھی پکنے کے قریب تھے۔ مکمل نے شامی کباب تلے، پھر آلو انڈے کا سالن، سلاد، رائتا سب بنا چکی تو مسرت روٹیاں پکانے لگی۔ فواد کے لیے سوفل بنا کر فریج میں رکھ دیا تھا نا؟ جی اماں، فکر ہی نہ کرے، وہ مسکرا کر بولی۔ اسے شام لان میں فواد کا خود کو چونک کر دیکھنا اور لمحے بھر کو معبود ہونا یاد آیا تھا۔ جو غلطی خاندان کی ساری لڑکیاں کرتی تھی وہ مکمل کو نہیں دہرانی تھی۔ اسے اپنی اہمیت نہیں گنوانی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ ذرا دیر کو ہاتھ روک کر مسرت سے نظر بچا کر وہ لاؤنج میں گئی جہاں تمام لڑکیاں اس وقت بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ آرزو اسی چست لباس میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھی بیٹھی تھی۔ فواد کی بہنیں سدرا اور مہرین بھی قریب ہی تھی۔ سدرا 24 برس کی بہت عام شکل کی لڑکی تھی۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے خوب سارا میک اپ اور جویلری گھر میں بھی زیب زین کیے رہتی۔ سیاہ بالوں میں گولڈن اسٹریٹ بھی کروا رکھی تھی، پھر بھی زیادہ فرق نہ پڑا تھا۔ 30 سالہ مہرین کا البتہ قد چھوٹا تھا، کافی چھوٹا، اور بال بے حد گھنگریلے۔ وہ سارا دن اپنے بال سیدھے کرنے یا قد لمبا کرنے کے ٹوٹکے آزماتی رہتی۔ نقش اس کی سدرا کی نسبت بہتر تھے۔ فیضہ چچی کی ندا اور سائمہ میں سے ندا بڑی تھی اور سائمہ چھوٹی، مگر سائمہ اپنے بے حد لمبے قد کے باعث بڑی لگتی تھی۔ مہرین اس سب سے اسی باعث خار کھاتی اور سائمہ بھی ماں کی طرح میٹھی میٹھی باتوں میں سارا دن مہرین کو مزید احساس دلاتی رہتی۔ ندا کی شکل ذرا اچھی تھی، سانولی رنگت پر بڑی بڑی آنکھیں سے قدرت ممتاز بناتی تھی، اور تبھی آرزو اس کو ناپسند کرتی تھی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ فواد کے لیے اس کے مقابلے سائمہ کمزور، جبکہ ندا ایک مضبوط امیدوار تھی۔ فواد کی بہنیں سدرا اور مہرین تو بی اے کر کے پڑھائی چھوڑ چکی تھی، جبکہ 20 سالہ سائمہ، 23 سالہ ندا بی اے کرنے کالج، اور 23 سالہ آرزو ماسٹر کے لیے یونیورسٹی جاتی تھی۔ آرزو مر مر کر پاس ہونے والوں میں سے تھی، اور اس کی یونیورسٹی پہنچ جانے کی بڑی وجہ آغا جان کی سفارشیں تھیں۔ یہ سفارشیں سدرا اور مہرین کے وقت بھی کام آ جاتی، مگر جو انہیں پڑھنے کا رتی برابر بھی شوق ہوتا۔ بات سنیے، اس نے بظاہر عجالت میں سب کو مخاطب کیا۔ رات کھانے کے لیے سوفل بنایا، آپ لوگوں میں سے کوئی ہیلپ کرائے گا؟ نہیں، آرزو نے ریموٹ سے چہرہ بدلتے اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ندا اپنے ناخنوں پر سے ورس گرچ رہی تھی، لمبی سی سائمہ فوراً فون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مہرین نے چہرے کے آگے رسالہ کر لیا۔ سدرا بہت اننگ سے اس کی وقت ٹی وی دیکھنے لگی۔ چلیں فائن۔ وہ واپس کچن میں آ گئی۔ ڈائننگ ہال میں روز کی طرح کھانا کھایا گیا۔ مکمل ہمیشہ کی طرح سب سے آخری کرسی پہ موجود تھی، جو آغا جان کی سربراہی کرسی کی بالکل سیر میں تھی۔ مسرت ادھر ادھر چیزیں پکڑاتی پھر رہی تھی۔ میٹھا لے آؤ۔ کھانا ختم ہوا تو مہتاب تائی نے مکمل کو اشارہ کر کے کہا۔ مسرت ابھی چھوٹے برتن اٹھا کر کچن کی طرف گئی تھی۔ میٹھا تو اچھا نہیں بنا، وہ بہت اعتماد سے بآواز بلند بولی تو سب چونک کر اسے دیکھنے لگے، مگر فواد نے الجھ کر ماں کو دیکھا۔ میں نے کہا تھا کہ چاکلیٹ سوفل بنانا ہے۔ جی، مگر آپ کا چاکلیٹ سوفل نہیں بنا۔ مکمل، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تائی اماں نے کہا۔ بدتمیزی؟ فواد بھائی، آپ یہ کھانے کی ڈشیں گنے، بریانی، مٹر قیمہ، عربی گوشت، آلو کباب، سلاد، رائتا، ذرا گن کر دیکھیں، یہ سب اماں نے اکیلے بنایا ہے۔ میرے ایگزامز ہو رہے ہیں، میرے پاس وقت نہیں تھا کہ بناتی، اور آپ کی ان بہنوں سے کہا بھی کہ فواد بھائی کے لیے سوفل بنانا ہے، ہیلپ کروا دو، مگر سب نے انکار کر دیا۔ اب اتنا کرنا اور اوپر سے میٹھا بنانا ہمارے بس سے باہر تھا۔ سوری، میں کل بنا دوں گی، یا اگر میری ماں کی تھکن سے بڑھ کر آپ کو اپنا ٹیسٹ عزیز ہے تو میں انہیں کہہ دیتی ہوں۔ اماں یہ آواز لگائی جہاں لڑکیاں بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی، اور مہتاب تائی کچھ سنانے لگی تھی۔ وہ کہہ اٹھا، نہیں، اٹس اوکے، میں نے خیال ہی نہیں کیا کہ تمہارے ایگزامز ہیں۔ اور مامی، اس نے ماں کو تنبیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ممی، کچن کا کام صرف مکمل اور مسرت چچی کی ذمہ داری نہیں ہے، ان ساری نوابزادیوں کو بھی کہا کریں، ہاتھ تو بٹا سکتی ہیں یہ؟ ہاں تو کرتی تو ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ آغا جان نے نمکین سے ہاتھ صاف کرتے بات ختم کرنا چاہیے۔ جوان بیٹا جو ان سے اونچا تھا، اس کی بات کے آگے نے اپنی بات کمزور لگ رہی تھی۔ مہتاب تائی پہلو بدل کر رہ گئی۔ نائمہ چچی زیر لب کچھ بڑبڑائی، اور تو اور فضا چچی بھی خاموشی ہو گئی۔ لڑکیاں الگ شرمندہ۔ وہ اطمینان سے فواد کے اٹھنے سے قبل ہی اٹھ گئی۔ مسرت کو برتن اٹھائے پہلے تو علم بھی نہیں ہو سکا کہ کیا ہوا، اور جب ہوا تو معافی تلافی کرنے لگی۔ اندر آ کر مکمل کو بھی ڈانٹا، مگر وہ پرواہ کیے بغیر کتابوں میں سر دیے بیٹھی رہی۔ فواد کے اٹھنے کے بعد یقیناً تائی نے بہت سنائی تھی، مگر فواد کے الفاظ کے اثر ظاہر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس گھر میں ایک مضبوط حیثیت تھی، اور پہلی دفعہ کسی مضبوط حیثیت والے نے مکمل اور مسرت کی طرفداری کی تھی۔ بہت سی خواتین رات کو کڑھاتے ہوئے سوئی تھی۔